Assalamu alaikum, all of you. It is so nice to see all of you. Thank you all for trying to make it. As I had mentioned in my message, today's talk is about a few reflections and a few thoughts and feelings that I had during the time that Abbu was hospitalized, and then after he passed away. So I had all these thoughts in my head, اور میں نے سوچا کہ I should put it down. And then I thought of, it reminded me of some verses from the Quran, and it had been sort of circulating in my mind. And پھر میں نے سوچا کہ I should put it down on paper. Then I started writing, then more thoughts came to me, and then it sort of just I put it all together. So there's some of my thoughts, and then some verses from the Quran which I understood and felt very strongly in those times. So the topic of the talk is Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, which means that to Allah we belong and to Him we shall all return. And as I mentioned, that these are reflections and feelings that I had during the time of Abbu's illness, and it's about submission and acceptance, submission to the will of God, and whatever else I experienced. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I hope I'm audible to everyone. Can everyone hear me clearly? Yes. Okay. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah کی آیت نمبر 155 سے 157. These are certain ayat which really hit home. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ہیں، وی بلانگ ٹو اللہ، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اینڈ وی شیل ریٹرن ٹو ہم. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت، اور یہی ہدایت پانے والے ہیں. So the people who understand the gist of these ayat, انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی بات ابھی میں کروں گی. تو اللہ تعالیٰ is saying کہ these are the guided ones, جن کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، اینڈ there are different trials for different people during the course of their lives. اور سب سے پہلے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے the fact that we belong to God and to Him we shall return. And then the fact when we understand this, تو اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. You submit to His will. And then there is mercy and there is blessings from God because it gives you peace in your mind. زندگی میں کچھ واقعات اور حادثات ایسے ہو جاتے ہیں جب انسان کو اپنی اٹر ہیلپ لیسنس، اپنی بے بسی کا اور اللہ کے پلان کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور غالب اور جبار ہونے کا آپ کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ یعنی ہی از دا ون ہوز ول پریویلز، ہی از دا ڈومیننٹ. جب میرے ابو کو کرونا کا ڈائگنوسس ہوا، it was very shocking and it was very sudden, his diagnosis, and then how he had to be hospitalized immediately. اللہ نے مجھے اور میری بہن کو یہ توفیق دی. We had the ability, we were fortunate enough and we're very grateful to God for that کہ ہمیں یہ opportunity ملی کہ ہم ابو کے پاس پہنچ گئے. We were with him for about 3 weeks
a little less than 3 weeks, and I look at it as a huge favor of Allah Ta'ala کہ ہمیں ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا, and especially those last days. سب سے پہلے جو ریئلائزیشن مجھے ہوئی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی ایفرٹ انسان کر لے, انسانوں کی ایفرٹ ہے, ڈاکٹرز کی ایفرٹ ہے, ایوری ون واز پٹنگ ان دیئر ایفرٹ, بہت بہترین علاج ہو رہا تھا, بٹ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے یا اللہ کی جو ڈکری ہے وہ ہو کے رہتی ہے, اینڈ اللہ کا جو پلان ہوتا ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو کے رہتا ہے, اینڈ گاڈ از ڈومیننٹ اوور ہز افیئرز. یہ چیز مجھے بہت زیادہ ہٹ کی. انسان کو اس وقت کوئی چوائس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ اس چیز کو قبول کرے. یہ ایکسیپٹنس ہی ایکچولی صبر ہے, اور یہ صبر پھر انسان کا دل تھام لیتا ہے. اٹ ہولڈز یور ہارٹ اینڈ دین اٹ ایکچولی ٹیکس یو ٹورڈز گریٹیٹیوڈ. سو دا فرسٹ تھنگ دیٹ آئی ریئلائزڈ واز دا ڈکری آف گاڈ, اللہ کی قدر اور اس کی تقدیر. وہ ہو کے رہتا ہے کہ جس طرح سے اللہ نے چاہا تھا وہی ہوا. I mean, whatever else was happening, the reports were coming in, he was improving, he was eating well, he was so lucid, اتنی باتیں کر رہے تھے, ہنسی مذاق کر رہے تھے, he sang a little bit, پھر بھی ان کی سیچوریشن ٹھیک رہی, اتنی ہم نے باتیں کی. This is just 3-4 days before his death. And his saturation requirement had gone down, and مطلب ہم اتنے خوش تھے. بٹ اس کے بعد جو سب کچھ ہوا, ہاؤ ہی جسٹ ریپڈلی ڈیٹیریوریٹڈ. اللہ تعالیٰ کی قدر, ہز ڈیسٹنی, وہ نافذ ہو کے رہی. اینڈ سو دیز 3 things ریئلی ہٹ ہوم. ایک اللہ تعالیٰ کی قدر یا ڈیسٹنی, واٹ گاڈ ہیز پلانڈ فار یو. And then the second thing that I realized or I understood was sabr. I think I had not understood sabr یا patience کا مجھے مطلب نہیں پتا تھا صحیح طرح اس وقت تک. And the third thing that I realized or I sort of felt or understood was gratitude, شکر گزاری. تقدیر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین ہیں, کچھ there are certain principles, there are certain laws of nature, and we observe that around us کہ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں جتنی بھی کریشن ہے, all those laws are very much firmly in place. ہر چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی قانون میں بندھی ہوئی ہے, جکڑی ہوئی ہے. And the doctors and the scientists here obviously will be able to explain it much better. اور دوسرا ایک ایسا اصول ہے جو ہر کریشن, ہر ذی روح, ایوری لیونگ بینگ is subject to this law, and the law is the law of death. یعنی موت یا فنا کا جو اصول ہے وہ ہر لیونگ بینگ, ہر ذی روح پہ اپلائی کرتا ہے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ, سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 and 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کل من علیہا فان, جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور آپ کے پروردگار کی ذات باقی رہے گی جو بڑی شان اور عظمت والا ہے. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35, کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون, ہر ایک جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی سے آزمانے کے لیے جانچتے ہیں اور ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. اسی طرح ایک اور اصول ہے, ایک اور پرنسپل یا ایک اور لا جو کہ ہمیں نظر آتا ہے اپنی زندگی میں, جو کار فرما ہے, ایک اناسکیپبل ریالٹی. وہ کیا ہے؟ وہ ہے آزمائش کا اصول. ہر انسان کا ٹرائل ہے, ہر انسان کی آزمائش ہے. وی ول آل گو تھرو ڈفرنٹ کائنڈز آف ہارڈ شپس اینڈ ڈفرنٹ کائنڈز آف ٹرائلز ان آر لائفز, اور کوئی انسان اس سے نہیں بچا ہوا, کوئی انسان بھی, دیر از نو ایکسیپشن. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ مختلف طریقے سے آزمایا جاتا ہے. ایوری ون ہیز دیئر اون ٹرائلز, ٹھیک ہے نا. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سفرنگ زیادہ ہے یا اس کی کم ہے, ٹھیک ہے. سفرنگ از سفرنگ, ٹھیک ہے, چاہے مینٹل ہو چاہے فزیکل ہو. اللہ تعالیٰ جو آیات میں نے شروع میں پڑھی تھیں وہ آیات میں دوبارہ پڑھوں گی.
سورہ البقرہ کی 155 سے لے کے 157 تک. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ہم تمہیں کچھ خوف, we will test you with some fear اور بھوک اور and hunger اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے, and the loss of wealth and the loss of lives and the loss of fruits. ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. Give good news to the patient ones. الذين إذا أصابتهم مصیبۃ قالوا إنا للہ وإنا إلیہ راجعون. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, whenever some calamity strikes such people who are patient, جن کو اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کر رہے ہیں as صابرین, تو what is their prompt response؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ The words that come out of their mouth are inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So these words we usually use only at the time of a person's death. But یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی آزمائش, کسی بھی قسم کا نقصان, losing your wealth, losing your maybe you've lost health, or there's a health, any kind of loss or any kind of hardship. So the words that come out of their mouth are inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. ہم اللہ کے ہیں, ہم اللہ کو belong کرتے ہیں, we belong to him and to him we shall return. So when these words come out of your mouth, these words are not just words, it's a mindset. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اس نے پیدا کیا ہے, اب وہ جیسے چاہے گا وہ آزمائے گا. Coming to this point, this is the point of acceptance. جب آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ہم المہتدون. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مہربانیاں ہیں اور رحمت ہے, اور یہی ہدایت پانے والے لوگ ہیں. So when one is able to think like that, جب آپ کا تھاٹ پروسیس یہ بن جاتا ہے, تو اس کے بعد آپ اللہ کی طرف سے مرسی اور بلیسنگز ایکسپیرینس کرتے ہیں, because then you're able to see his plan, you're able to see the wisdom in his work, whatever he has done, and you're able to see the blessings around you. اور یہی ہے گائیڈنس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, the prophet of God, peace be upon him, حضرت محمد, کسی کی وفات, کسی کی ڈیتھ کے ٹائم پر جب تعزیت کرتے تھے تو یہ الفاظ کہتے تھے, ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. یقیناً اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لے لیا, اور اسی کا ہے جو اس نے دیا, اور اسی کے پاس ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, تو آپ صبر کیجئے اور ثواب کی امید رکھیے. یہ جو موت اور فنا کا اصول ہے جو اس دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے, یعنی no one can escape this reality of death, we will all experience it, اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ڈیتھ سے بچاؤ. ٹھیک ہے, کہ یعنی اس دنیا میں کوئی چیز بھی اٹرنل نہیں ہے, کسی بھی چیز کے لیے ابدیت یا ہمیشگی نہیں ہے, امپرماننس ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو فزیکل, یعنی ہمیں جو فائنینشلی جو لاسز ہوتے ہیں یا کوئی بینیفٹس ہوتے ہیں, یہ بھی سب اس زندگی کا حصہ ہیں. اسی طرح فزیکل ہیلتھ ہے, مینٹل ہیلتھ ہے, اور النس ہے. آل آف دس از پارٹ آف لائف, یہ زندگی کا لازمی حصہ ہیں. اکارڈنگ ٹو دا گریٹ بدھا, اس کے خیال میں زندگی دکھ کا نام ہے. He and some people, by the way, consider they feel that his teachings seem to show that he might have been a prophet of God. It's very likely کہ وہ اللہ کے رسول تھے. Anyway, so according to him, life is suffering, and of course there's a whole philosophy, and then جو انہوں نے طریقہ بتایا peace attain کرنے کے لیے. But just to sum it up, ان کے مطابق جو دکھ سے نجات کا راستہ ہے وہ کیا ہے کہ آپ چیزوں سے غنی ہو جائیں, ڈیٹیچمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس. ٹھیک ہے, سو ڈیٹیچمنٹ اینڈ ایکسیپٹنس اکارڈنگ ٹو بدھا واز دا وے ٹو نروان, واز دا وے ٹو پیس. اور اگر انسان اللہ کے پروگرام, اس کی پلاننگ اور اس دنیا کے لیے اس کا جو پلان ہے اس کو سمجھ لے اور اس کو اپنی کانشیس تھنکنگ کا حصہ بنا لے, تو انسان میں بھی ایکسیپٹنس آ جائے گی, اس میں یہ قبولیت پیدا ہو جائے گی.
اور انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ زندگی کے بہت سے معاملات میں وہ بالکل ہیلپ لیس ہے، اور اللہ کا فیصلہ اور منصوبہ غالب ہوتا ہے. ہز ڈکری از فلفلڈ. اللہ تعالیٰ کی جو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو نو فورس ان دس ورلڈ کین چینج اٹ. وہ ایک سیکنڈ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک سیکنڈ پیچھے ہو سکتا ہے. I was reminded of an ayat from one of my favorite surahs, Surah Yusuf. اس کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اور اللہ اپنے کام پر غالب رہتا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ is dominant over his affairs but people are not aware of it. آپ قرآن پاک میں جو یہ قصہ ہے I'm sure you're all familiar with it, جو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو پورا قصہ بیان ہوا ہے. اس قصے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا پلاننگ کرتے ہیں. his step brothers they are so jealous that they want to kill him and پھر کنویں میں پھینک دیتے ہیں. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام his father who doted on him, وہ شدت غم سے نڈھال ہو جاتے ہیں. he cries so much he loses his eyesight, اندھے ہو جاتے ہیں رو رو کے. پھر حضرت یوسف کا بطور غلام کسی گھر میں جانا, ہی سولڈ ٹو somebody as a slave. پھر وہاں سے وہ جیل جاتے ہیں, پھر وزیر خزانہ بنتے ہیں. his entire life story and then in the end والدین اور بھائیوں سے ملاقات. یہ سب چیزیں, یہ سارا جو واقعہ ہے, اس سے جو ایک بات اسٹیبلش ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ اپنے معاملات میں غالب ہے. وہ آپ کی زندگی کی پوری پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے. اس قصے میں اگر آپ نوٹس کریں تو باپ اور بیٹے کے جو رویہ ہے, حضرت یوسف کا بھی ایز اے چائلڈ اینڈ حضرت یعقوب کا بھی جو رویہ ہے, اس میں ہمیں بہت زیادہ توکل, اللہ پہ ٹرسٹ اینڈ ایکسیپٹنس اینڈ صبر نظر آتا ہے. اینڈ آئی مین وہ تو صبر کا کیا لیول ہوگا وہ, بٹ دیٹ از ناٹ. حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جو جدائی میں, جیسے میں نے کہا, اس کے غم میں وہ رو رو کر اندھے ہو گئے تھے. ہی لاسٹ ہز آئی سائٹ, وہ اتنا مس کرتے تھے اپنے بیٹے کو, اور پتہ نہیں کتنے سال سیپریٹڈ رہے, بٹ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. So grieving for the loss of a loved one is natural. The tears will be there, the heartbreak is there, but the only way to peace, I feel, is to surrender and to accept and to be grateful, because there is no other choice. اینڈ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ جیسے میں نے بات کی کہ جو کائنات میں, یونیورس میں جو اللہ تعالیٰ کے جو پرنسپلز ہیں, جو لاز آف نیچر ہیں, وہ آپ کو کتنا فرملی اسٹیبلش نظر آتے ہیں, چاہے کوئی اس سے راضی ہو یا نہ راضی ہو. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 83 میں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین تلاش کرتے ہیں, حالانکہ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے, خوشی سے یا لاچاری سے, سب اس کے تابع ہیں. جو کچھ اس کریشن, جو کچھ اس دنیا میں جو کریشن ہے, دے آر آل سبجیکٹ ٹو دیز لاز, اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو جب یہ کریشن اس طرح سے اللہ کے قانون میں جکڑی ہوئی ہے, تو کیا انسان نہیں ہے اس قانون میں جکڑا ہوا؟ اب یہ کہ چاہے انسان اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کرے یا اس کو رو کے ایکسیپٹ کرے, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ وہ قانون اپنی جگہ لاگو ہیں اور وہ ہو کے رہیں گے. اور اگر ہم اسلام کا ورڈ دیکھیں تو اس کے جو لغوی معنی ہیں, دا ورڈ از اسلام, اس کے جو لٹرل میننگ ہے, دیٹ از ٹو, آئی ایم شیور یو آر آل فیملیئر ود دس آلسو, کہ اس کا مطلب کیا ہے, سر تسلیم خم کرنا, اپنے آپ کو اللہ کے آگے سپرد کر دینا, اللہ کے سپرد کر دینا, ٹو سبمٹ یور سیلف ٹو گاڈ. دس از دا میننگ آف دا ورڈ اسلام, ٹو سرینڈرنگ یور سیلف. اینڈ یو آر سرینڈرنگ یور سیلف ٹو ہوم, ٹو یور کریٹر, so it's there should be trust, there should be complete trust. اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 125 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اس شخص سے بہتر دین میں کون ہے جس نے اللہ کے حکم پر پیشانی رکھ دی, اس نے he submitted to the will of God, اور وہ نیکی کرنے والا ہو گیا, اور ابراہیم کے دین کی پیروی کی جو یکسو تھا.
He was focused only on this one, on one God. He understood that reality کیا ہے, اصل being کون ہے, اللہ کی ذات ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, باقی سب بے حقیقت ہے. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خاص دوست بنا لیا. ابو کی بیماری کی حالت میں جو ابو کا رویہ تھا وہ it was an attitude of submission. وہ قبولیت اور خدائی فیصلوں پر راضی رہنے والا تھا. میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوئی. I was blown away. I mean it was an attitude of complete submission. میں نے ابو کو 2-3 دفعہ کہا کہ ابو اپنے لیے دعا کریں. I hugged him and I said, ابو میں تو آپ کے لیے دعا کر رہی ہوں. Then سارا ماشاء اللہ سارا نے حفظ کیا ہوا, تو she would recite different سورہ رحمان, کبھی کوئی سورہ, and then she would blow کرتی تھی. تو ابو کہتے تھے اس سے کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ میری جان ہمیں تو کرنے دینا, ہمیں تسلی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ پھونک مارنے سے کچھ ہوتا ہے تو میں نے ابو سے کہا اچھا چلیں آپ کو یہ نہیں ٹھیک لگتا تو آپ خود اپنے لیے دعا کریں. تو ہی shrugged his shoulders, کندھے اچکا کے, اور کہتے تھے جو اللہ کی مرضی. اس رویے کی وجہ سے میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے اتنے صبر کا مظاہرہ کیا. A person who had never been hospitalized. I think کوئی ایک knee surgery ہوئی تھی ان کی بہت سال پہلے, 30 years ago. MashaAllah, he had very good health. He had no health issues whatsoever. He was never hospitalized. But because of this attitude, he displayed so much patience. انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی, اور نہ وہ کسی بھی پوائنٹ پہ نہ وہ گھبرائے, نہ وہ پریشان ہوئے, نہ انہوں نے پینک کیا. اور یہی رویہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے چاہا ہے کہ اس کے فیصلوں کو قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں, ایز وی آل نو, اللہ تعالیٰ's decisions are based on his infinite wisdom. اللہ تعالیٰ کی لامحدود حکمت اور علم, his infinite knowledge and his infinite wisdom. All his decisions based on that. اس ایک حادثے یا واقعے کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بہترین پلاننگ ہوتی ہے. ایک اور چیز جو میں نے ریئلائز کی, جیسے میں نے کہا کنسرننگ صبر اینڈ شکر, آئی فیلٹ دیٹ زندگی میں کوئی بھی جیسے میں نے کہا کوئی لاس ہوتا ہے, اینی کائنڈ آف ایکسیڈنٹ, مس ہیپ, or losing a loved one, one can have 2 kinds of attitudes. 2 طرح کے رویے انسان کے ہو سکتے ہیں. ایک بے صبری اور ناشکری, یعنی impatience and ingratitude, and the other attitude that a person can have is to be patient and to show gratitude. صبر ہو اور شکر گزاری ہو. بے صبری اور ناشکری یعنی when you're impatient, when you don't agree with Allah's plan, and then consequently you become ungrateful, تو because of this attitude, you're only focusing on the negative. آپ کو صرف لاس نظر آ رہا ہے, آپ کو صرف نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے پوری سچویشن میں. اینڈ بیکاز you're focusing on the negative, then ultimately کیا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے پھر آپ ذہنی طور پر اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں. اینڈ ڈپریشن is basically you have no hope, or you have lost hope, and you're not hopeful about Allah's mercy, or you're disagreeing with his plan because you're saying کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ آپ اس سچویشن کو قبول نہیں کر رہے, you're not accepting that situation. جبکہ اگر ہم یہ دیکھیں جو صبر والا رویہ ہے جس میں پیشنس ہے and then there's gratitude, if you maintain that attitude تو کیا ہوگا, انسان کی نظر جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں پہ تو جائے گی. لاس جو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہے وہ تو ہے, وہ تو بہت بڑا لاس ہے, اور وہ ارریپلیسیبل لاس ہے, اس کو کوئی نہیں پورا کر سکتا. بٹ اس نیگیٹو ایسپیکٹ پہ فوکس کرتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ آپ مثبت پہلوؤں پر بھی فوکس کریں گے. you will also start observing or start noticing the positivity in the situation, اور اس کی وجہ سے پھر آپ اس سچویشن کو قبول کر لیں گے. And then that can bring peace to you. Only that can bring peace. وہ آپ کو پرسکون کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ you sit there just helplessly watching over a patient. I mean it's not that ہم نے ایفرٹ نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت توفیق دی, اور بہت بہت اللہ کا شکر ہے کہ ابو کا بہت اچھا علاج ہوا. اینڈ somehow or the other کہاں سے میرے اندر اور سارا کے اندر وہ ہمت آئی, آئی ہیو نو آئیڈیا, بیکاز آئی ہیو اے سروائکل پرابلم, اور مجھے جنرلی بہت تکلیف رہتی ہے, اینڈ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو مچ فزیکلی.
بٹ آئی ڈونٹ نو ویئر آل دیٹ انرجی کیم فرام. اٹ واز آل فرام اللہ. اتنی زیادہ ہمت اللہ نے دے دی, اور پریشانی بھی اس طرح سے نہیں ہوئی. تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بس آپ بیٹھ جائیں. صبر کے مطلب میں یہ باقاعدہ یہ اس کے معنی میں یہ چیز بھی انکلوڈیڈ ہے کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے, آپ نے فرم ہونا ہے, آپ نے برداشت کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی اسٹیڈ فاسٹ, مستقل مزاج ہونا ہے. یو ہیو ٹو فیس یور فیئرز, یو ہیو ٹو فیس دیٹ پرابلم, اینڈ یو ہیو ٹو ٹرائی اینڈ لک فار سولوشنز آلسو. پوری کوشش کرنی ہے اس مشکل سے نکلنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی, اور اللہ نے سب طرح سے ہماری مدد کی, ہر طرح سے اللہ نے ہماری مدد کی. تو انسان جب اللہ کے فیصلے کو ایکسیپٹ کرتا ہے, اور when he submits to his will, پھر جیسے میں نے کہا, then you start looking at the positive, and then that brings so much gratitude to your heart. آپ کو اتنی شکر گزاری ہوتی ہے, اور پھر آپ کو اس سچویشن کے اندر رہتے ہوئے رحمت اور آسانیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم بچ گئے ہیں, کتنی پریشانیاں اور ہو سکتی تھیں جن سے ہم بچ گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت مقامات پر, کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان ایسے حالات میں صبر کا دامن تھامے رکھے, اور اللہ سے اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو اسٹرانگ کر دے, بہت اسٹرانگ کرے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور صبر کرنے اور نماز پڑھنے سے مدد لیا کرو. سیک Allah's help through patience and prayer. بے شک وہ نماز مشکل ہے مگر سوائے ان پر جو عاجزی کرنے والے ہیں. The prayer is difficult except for those who submit themselves to God, who are humble in front of Allah. سورہ بقرہ کی ایک آیت نمبر 177 کا ایک چھوٹا سا پورشن ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بارے میں بتایا کہ بڑی نیکیاں کیا ہیں. واٹ آر دا ویری گڈ ڈیڈز, یعنی جو بڑی بڑی نیکیاں ہیں وہ کیا ہیں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اور تنگ دستی میں, پاورٹی میں, اور بیماری میں, النس میں, اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں, یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں. یعنی who are the truly pious ones, one of their very strong qualities is کہ وہ if they are in hardship, if they are suffering financially or in any other way, or there is illness, کوئی بیماری ہے, اور they are in a situation where there is war, they are at war, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ صبر کرتے ہیں, وہ حوصلہ نہیں, وہ اپنا حوصلہ نہیں چھوڑتے, وہ ہمت کرتے ہیں. These are the ones who are the truly pious ones. اللہ کی نظر میں یہ ہیں متقی لوگ. جب انسان اللہ کے قدر یا اس کے فیصلے کو قبول کرتا ہے تو وہ پھر انسان کو نیگیٹیوٹی سے بچاتا ہے. اینڈ پھر جیسے میں نے کہا, آپ کی نظر پھر ان آسانیوں کی طرف جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو سچویشن میں پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسری نعمتیں ہیں ان کا بھی اس قدر ان کی قدردانی پیدا ہوتی ہے, اتنی زیادہ یعنی گریٹیٹیوڈ دل میں آتا ہے. یعنی ابو کے انتقال کے وقت غم تو اپنی جگہ حد سے زیادہ تھا. اٹ واز انکریڈیبل گریف, بیکاز ایسے لگتا تھا جیسے ہمارے ہاتھوں سے بس کوئی نکل گیا, بس اللہ کی ول ہے اور وہ امپوز ہو کے رہ گئی. لیکن اس کے بعد پھر شکر گزاری آئی. ایک تو اس بات پر شکر گزاری ہوئی کہ ان کی تکلیف دور ہو گئی. ان کی جو 2-3 دن کی جو سفرنگ تھی وہ بھی دیکھنا اتنا مشکل تھا. اٹ واز ہارٹ بریکنگ. وی کوڈ ناٹ, اٹ واز سو ڈیفیکلٹ ٹو واچ دیٹ سفرنگ. اینڈ پھر یہ کہ وی ور سو گریٹفل, سارا اینڈ آئی, وی ور سو گریٹفل ٹو اللہ فار بینگ ایبل ٹو بی ود ابو, یعنی وین ہی نیڈڈ اس. یعنی آئسولیشن ہے, کووڈ پیشنٹ ہیں, بٹ اللہ گیو اس دی اپرچونیٹی ٹو بی دیئر فار ہیم. اینڈ ہی یوزڈ ٹو ویٹ فار اس فار بریکفاسٹ, اینڈ وی یوزڈ ٹو فیڈ ہم ود آور ہینڈز. اینڈ اللہ نے ہمیں اسٹرینتھ دی. ہی ڈڈ ناٹ ہیو ٹو بی الون ان ہز سفرنگ. دوسرا یہ کہ ہم ان کے ٹریٹمنٹ, ان کا جو علاج تھا, وی کوڈ افورڈ دیٹ ٹریٹمنٹ. اٹ واز ایکسپینسو ٹریٹمنٹ بٹ وی ور ایبل ٹو افورڈ اٹ. And he got the best treatment possible, alhamdulillah. He was comfortable and he was so lucid. مطلب اینڈ تک وہ اپنی فلاسفی اور وہ اپنی میوزک کی اپریسیشن اینڈ دین اللہ کی بڑائی, اور مطلب وہ کیا کیا باتیں نہیں کر کے گئے. اینڈ ہی واز کمپلیٹلی دیئر تھرو آؤٹ. He spoke to all his cousins, his relatives.
and he noticed everything. He was so mentally alert, mashallah. اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو the other thing that we are so grateful for کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے amazing father دیے, such an amazing man as a father who had such high moral values. ان کے جو principles تھے اور ان کی جو personality تھی, اور اتنا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ شفقت ہمارے اوپر رکھا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. اور ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی. We gave لقمان wisdom کہ اللہ کا شکر کرتے رہو. Be grateful to God. اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے. If you're grateful for yourself. You're not doing Allah a favor. اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے. اگر آپ ungrateful ہیں, if you're ungrateful, Allah is not in need of your gratitude and your praise. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یہاں پہ تو جس نعمت کی بات ہو رہی ہے وہ wisdom ہے. یعنی wisdom is a very big blessing, to be able to to see things, to judge things, and using your wisdom is an amazing blessing. Otherwise آپ بہت ساری نعمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے wisdom کی جو نعمت ہے اس کی شکر گزاری کا حکم دیا, اور علم کا بھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینجبل نعمتیں بھی ہیں, یعنی انٹینجبل نعمتیں ہیں, اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینجبل نعمتیں بھی ہیں, یعنی ہماری جو فزیکل جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان پہ بھی شکر گزاری کا بہت زیادہ حکم ہے. وی شوڈ بی ویری گریٹفل فار آل دا بلیسنگز دیٹ وی ہیو, دا فزیکل ریسورسز دیٹ وی ہیو. وہ مال دولت ہو, پیسہ ہو, یا بچے اولاد ہو, یا کوئی بھی چیز ہو, یا کوئی ٹیلنٹ اللہ نے آپ کو دیا ہے, کوئی اسکل دی ہے, اینڈ یا پاور ہے, یا عزت ہے, جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. اس سے مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو ایک دعا ہے وہ یاد آتی ہے, اور وہ میں نے پھر نوٹ ڈاؤن کی. سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. پھر اس کی بات سے مسکرا کر ہنس پڑا اور کہا, حضرت سلیمان is saying this, Prophet Solomon, اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا, اور یہ کہ میں نیک کام کروں جو تو پسند کرے, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. یعنی he was blessed so much as a prophet. He was given a huge kingdom, and he could communicate with the animals and the birds, and جو کچھ ان کے بارے میں آتا ہے. امیزنگ کائنڈ آف پاور اینڈ امیزنگ کائنڈ آف کنگڈم. لیکن وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ میں اس کا صحیح استعمال کر سکوں, جو آپ نے مجھے دیا ہے میں اس کو غلط استعمال نہ کروں. سو دس از ٹرو گریٹیٹیوڈ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا اور ان کو صحیح جگہ استعمال کرے گا, if you are grateful to God for all that He's given you, be it good health, be it money, be it whatever, and you utilize those blessings in the way that God has wanted us, observing those moral boundaries, تو پھر کیا ہوگا, وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھا دیں گے, وہ نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے. اور شکر گزاری میں کیا ہے کہ you are grateful for the blessing, آپ نعمت اور منعم کی قدر اور نعمتوں کا صحیح مصرف بھی کریں گے. and you are grateful for the blessing and for the one who has blessed you. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے سنا دیا تھا کہ البتہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا, اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے. سو دس از اگین another principle کہ جو چیز آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ملا ہے, اگر آپ اس پہ نظر رکھیں گے, you will feel gratitude in your heart for whatever you have, and then you will utilize it in the best possible manner to benefit yourself and to benefit others and the environment around you. تو وہ کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیں گے.
اف یو اینڈ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ انگریٹفل، آپ کہیں میرے پاس ہے کیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، تو یو ناٹ لکنگ ایٹ دوز بلیسنگز، یو آر اونلی لکنگ ایٹ دا تھنگز یو ڈونٹ ہیو، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ بلیسنگ جو اللہ نے دی تھی وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ ان بلیسنگس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے. نالج ہے اگر آپ کے پاس، اف یو ڈونٹ ویلیو یور انٹلیکٹ اینڈ یور نالج اینڈ یو ڈونٹ گروم اٹ، آپ اس کو گرو نہ کریں تو وہ چلی جائے گی آپ کے ہاتھ سے، وہ نالج چلی جائے گی. اسی طرح کوئی اور نعمت ہے، اولاد ہے، اگر آپ اس کا خیال نہ رکھیں، آپ اس کی تربیت نہ کریں، وہ اولاد خراب ہو جائے گی یا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ سب نعمتیں جو ہیں، جب ان کو آپ سب سے پہلے تو ان کو ایکنالج کریں اپنے دل میں، اللہ تعالیٰ بی گریٹفل ٹو گاڈ فار آل دیٹ ہی از گیون یو، اینڈ دین again like I said using it in the manner that Allah has asked us to. Whenever there is any accident or any mishap in life, تو انسان جو ہے you can learn lessons from it، آپ اسے سبق حاصل کر سکتے ہیں. یعنی if somebody dies، کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم جو ہے ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو اچھائیاں تھیں، ان کے جو طے کردہ اعلیٰ مقاصد تھے، the goals that he had set for himself, those noble lofty goals and all the charity, all the good work that he did in his life, that can be a source of inspiration for you. وہ آپ اپنے لیے ایک انسپریشن رکھ سکتے ہیں اپنے دل میں. اور اسی طرح اگر ان کی زندگی میں کچھ کمیاں تھیں، جو ایز اے ہیومن ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کوئی غلطیاں انہوں نے کی، تو آپ جو آپ کو غلط لگتی ہیں، تو آپ ان سے پھر یہ لیسن لے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں مجھے نہیں کرنی، کیونکہ زندگی تو بہت امپرماننٹ ہے، اینڈ ون ڈے اور دی ادر میرا حساب ہوگا آخرت میں. تو یہ کچھ وہ ریئلائزیشنز اور خیالات تھے جو میں نے ابو کی النس کے دوران ایکسپیرئنس کیے، اینڈ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو شیئر دس ود ایوری ون، اینڈ موسٹ آف آل اٹ ہیز براٹ اے لاٹ آف پیس ٹو مائی ہارٹ. I don't know how much what it did for you, but it brought a lot of peace to my heart, just writing all this down and thinking about it. اب ان کے لیے دعائے مغفرت کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ جو دعا ہے اس سے بہترین دعا ہو نہیں سکتی. یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ہے جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اینڈ اٹس دا موسٹ بیوٹیفل دعا، دا موسٹ کمپلیٹ دعا. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the prophet of God, peace be upon him, he used to recite a few different duas, prayers at the time of a person's death. تو وہ میں پڑھ لیتی ہوں وہ بھی ابو کے لیے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار. یا اللہ، ابو کو بخش دیجئے، ان پر رحم کیجئے، انہیں عافیت عطا فرمائیے، انہیں معاف کر دیجئے، انہیں باعزت ٹھکانہ دیجئے، ان کی قبر کو کشادہ فرمائیے اور انہیں برف اور اولوں سے دھو ڈالیے. ان کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دیجئے جس طرح کہ سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے. انہیں ان کے اس گھر سے کے بدلے بہتر گھر عطا فرمائیے، گھر والوں سے بہتر گھر والے، اور انہیں جنت میں داخل فرمائیے اور انہیں عذاب قبر سے بچا لیجیے. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحییہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. اے اللہ، ہمارے زندوں کو، مردوں کو، حاضر کو اور غائب کو، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو بخش دیجیے. اے اللہ، ہم میں سے جس کو آپ زندہ رکھیں اسے اسلام پر زندہ رکھیں، اور جسے وفات دیں
اسے ایمان پر وفات دینا. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ فرمانا اور ہمیں اس کے بعد گمراہ نہ ہونے دیجیے گا. اللہم انا ابی میر فواد فی ذمتک و حبل جوارک فقہی من فتنۃ القبر و عذاب النار و انت اہل الوفاء والحمد. اللہم فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. اے اللہ میرے ابو میر فواد آپ کی امان اور آپ کے عہد میں ہیں، بس آپ ان کو قبر کے فتنے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے. آپ صاحب وفا اور صاحب حق ہیں. اے اللہ آپ ان کی مغفرت فرمائیے اور ان پر رحم فرمائیے، بے شک آپ بہت بخشنے والے اور مہربان ہیں. یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین. ابو ماشاءاللہ جس ایمان کے لیول، جس اسٹیٹ آف سبمیشن اینڈ گریٹیٹیوڈ میں گئے، میرے نزدیک یہ خاتمہ بالخیر ہے. دس از a beautiful end. This is the best end that a person can hope for. To be at peace with God. آپ اللہ کی رضا میں راضی ہیں. I never once saw any fear, anxiety in his eyes. I never saw any fear, any panic in his eyes. میرے ابو کی مغفرت فرما دیجیے. آپ کا وعدہ ہے کہ خلوص دل سے کی ہوئی نیکی کا اجر آپ بہت بڑھا چڑھا کر دیں گے. ابو کی امانت داری اپنی جاب میں اور ان کی استقامت اور حلال رزق پر ان کے صبر اور ان سب نیکیوں کا ان کو کروڑوں گنا بڑھا کر اجر دیجیے گا. ان کے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیجیے گا. میرے ابو کی ریا سے پاک. He had no show off in him. Whatever charity he did, he hid it from us. وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے. ان کی ریا سے پاک اور ان کی خالص نیکیوں کو بے انتہا وزن دیجیے اور قبول کیجیے. آپ ستار العیوب ہیں. You are the one who covers the sins. آپ گناہوں کو، مسٹیکس کو چھپانے والے ہیں. آپ ابو کی خطاؤں پر پردہ ڈال دیجیے. آپ غفار ہیں، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں. You are the most forgiving. اور آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں. ان کے گناہوں کو بخش دیجیے. انہیں ان کی من پسند جنت عطا کیجیے. بیکاز جنت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں وہ کچھ دوں گا جو تمہارا دل چاہے گا. وہاں ان کو خوبصورت ترین گرینری ملے، وہاں ان کو وہ پیس اینڈ کوائٹ ملے جو ان کو پسند تھا، انٹلیکچوئل کمپینینز ملیں، خوبصورت ترین میوزک ملے، انتہائی محبت کرنے والے ساتھی ہوں، وہاں وہ بیوٹیفل کارپیٹس ہوں، وہ لائبریریز ہوں، علم کی محفلیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنی اعلیٰ ترین پہچان اور معرفت ان کو عطا کریں جس کے اوپر وہ ریفلیکٹ کرتے رہتے تھے، اور جو کچھ ان کا من چاہے ان کو وہاں عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. میں خصوصی دعا اپنے دادا اور دادی جان اور باجی خالہ اور خالو جی کے لیے بھی کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے والدین تھے، ہمارے والدین کے والدین تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کیجیے. یہ سب باتیں ہم نے انہی سے سیکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم ان کی ویلیوز اور ان کے جو گولز انہوں نے سیٹ کیے اپنی زندگی میں، ہم بھی دیٹ وی آر آلسو ایبل ٹو اسپائر ٹو دوز گولز، اور ہم بھی کچھ اس طرح کے کام کر سکیں. اور میں اپنے فادر ان لا، مائی ڈیئرلی بلاوڈ فادر ان لا، ہی واز لائک another father to me. انکل سعید، ہی واز ویری beloved to me. ان کی ڈیتھ کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے، اینڈ جب ان کا انتقال ہوا لاسٹ ایئر، آئی ریئلی فیلٹ لائک آئی ہیڈ لاسٹ اے فادر. میں ان کی مغفرت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، انکل سعید کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کی قبر کو کشادہ کر دیجیے، ان کی نیکیوں کو وزن دیجیے، ان کو بڑھا چڑھا کر give him the highest place of honor in Jannat al-Firdaus. He was an amazing man. He was such a generous man. He was so loving and so forgiving. May Allah Ta'ala bless him with the highest place in Jannat al-Firdaus, and may Allah forgive him all his sins. Ameen ya Rabbal Alameen.